भाई दरूद शरीफ पढ़ लें तो करीब करीब आ जाए। शहजाद भाई कैसा आप? यार आपका मुझे नाम भूल गया। शाहिद भाई। हजरत आप कैसे? प्यारी नाम था। आपको कैसी लगी इनकी नाम? नाम तो वैसे ही हो प्यारी होती, लेकिन अगर आवाज़ ऊपर से प्यारी होती तो दरूद शरीफ पढ़ लें। आज हमारे साथी कम नहीं कैसे कम है? हमारी को था यार, हम लोगों ने आपस में अब्दुल्ला अपने ग्रुप मेंबर्स को कॉल की थी। क्लास के एंड पे हम ना सारे एक साथी को कॉल भी करेंगे जो भी, ठीक है, ताकि उससे देखो अल्लाह ताला को बंदा दिखाता है ये बात कि या अल्लाह मैं आपके लिए काम करूँ, तो आपकी कॉल करने से अगर वो नेक्स्ट क्लास में आते हैं और जुड़े रहते हैं तो ये कितना बड़ा सदका जारी होगा आपके लिए। ऐसे ही है। अच्छा, लास्ट टाइम मुज़ाकरा किया आप लोगों ने, रिवाइज़ किया था सारा कुछ, तो क्या पढ़ लिया था अभी तक हम कहाँ पहुँचे? वेयर इज़ अहमद फाइज? अहमद Five? Yes. Maybe he will come in. इंशाल्लाह। I texted him, उसने कहा कि मैं आऊँगा। Okay. ठीक है इंशाल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कहाँ तक पढ़ ली? 15 साल तक, 12 साल। पहला सफ़र शाम मुकम्मल हो गया और पहला सफ़र शाम तकरीबन कितना क्या हुआ मुबारक थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस टाइम? किसको याद है? पहली सफर थी? 8 साल। फर्स्ट जर्नी टुवर्ड्स शाम। Age? एज Yes. ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। 8 years old. 8 और बताएं, याद हो किसी को? तो कमर लिखने के लिए कुछ नहीं लाते यासिर भाई? ला क्या है, लेके आए? कौन लिखने के लिए ला? लगा लो भैया, लगा मैं से मुक्का। नहीं लगा। 8 में तो इंतकाल हुआ था ना दादा, और 8 में तो दादा का इंतकाल हुआ था यार, उसके बाद फिर 10 11 12 उनके पहले जो है वो 12 शुरू हुई 12 थी। 10 मैं तो 8 बोल चुका था। 8 बोल दिए, मैंने भी 8 बोल दिए। 10 10 साल। दूसरा पता भी है किसकी बात हो रही है? आप ससम की जब पहली जर्नी टुवर्ड्स शाम, पहली जो पहला सफर शाम था, 12 साल। 12 साल थी, आप लोग सही कह रहे हैं, 12 साल उम्र थी। 11 या 12? 12 तो एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लिया। जो पहला सफ़र शाम हुआ था उसमें अब एक मेरे मैप बड़े मज़े का आज आप लोगों को दिखाना है इंशाल्लाह। उसमें कुछ बातें क्लियर हो जाएंगी मज़ीद हमें इंशाल्लाह। और अभी तक हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 12 साल है, यहाँ तक पहुँच गए। देखिए जो मक्की दौर है ना, द मक्की टाइम पीरियड बिफोर नबूवत, और ख़ास तौर पे मक्का में जो टाइम गुजरा, उसकी कोई बहुत ज़्यादा तफसीलात नहीं मिलती हमें, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं मिलती। उसकी वजह यह है कि देखने वाले लोग कम हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नोट करने वाले लोग कम हैं, सहाबा की तादाद कम है। लेकिन जब आप मदनी दौर में जाएँ, यानी मक्की दौर में कुल 200 से 250 सहाबा हैं जिन्होंने हिजरत की। अब एक तरफ देखें कि एक बंदे को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तरफ 200-250 लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं और एक तरफ लाखों लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं मदनी दौर में, तो फ़र्क तो पड़ेगा ना। तो इसलिए जो हमें मदनी दौर की रिवायात मिलती है ना, वो रिवायात बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं उनमें डिटेल है और बहुत ज़्यादा एक वाक़े की कई रिवायात मिलती हैं, कई सहाबा से एक सेम हदीस। क्योंकि आप सब जब कोई बात फरमा रहे थे तो एक सहाबी ने भी सुनी, दूसरे ने भी सुनी, तीसरे ने भी सुनी, उस सब ने वो रिवायत को बयान किया। तो मक्की दौर में जो अभी दूसरा हमारा टॉपिक है इंशाल्लाह, आज का पहला टॉपिक और पहला सफ़र शाम के बाद जो टॉपिक है वो है हल्फुल फजूल। और हल्फुल फजूल ये ऐसा वाक़या था कि ये आपको मैंने लास्ट में पढ़ाया था, याद है? वादा जो हुआ था पढ़ा दिया था। हल्फुल फजूल, हल्फुल फजूल में से हमें कुछ असबाब मिले थे, मैं चाहूँगा कि वो आप लोग बताएं। याद है हल्फुल फजूल किसी को? ये तो कुरैश और हवाज़िन में कोई लंबी जंग चली और उसके बाद फिर एक वायदे पे, और उसका जंग को जंग फुजार
वो दो टॉपिक मिक्स कर रहे हैं। इसमें ये था कि जो हल्फुल फुजूल में ये हुआ था ना कि आपको याद है कि वो जो यमन से एक ताजिर आया था और उस ताजिर ने ये किया था कि ये जो मक्का का सरदार था एक बहुत बड़ा, उसको अपना माल भेजा और उसने कहा मैं पैसा आपको कल दे देता हूँ, परसों दे देता हूँ। टाल मटोल शुरू की उसने। जब टाल मटोल शुरू की तो कई दिन बाद उसने कहा कि जो है वो ये मैं देता हूँ। याद है आपको? याद है जी। और फिर उसने और वो मक्का का जो सरदार था उसका नाम मेरे जहन से निकल गया, तो वो क्योंकि वो मैं दूसरे रजिस्टर में सारा वो लेक्चर नोट किया, उसने ये कहा कि ये दूर से आया हुआ मुसाफिर है, इसने क्या कर लेना है, इसने मेरा क्या बिगाड़ लेना है। तो उसने फिर पैसे देने से इनकार कर दिया। इस पर वो मुसाफिर कहाँ गया? कौन सा पहाड़ था वो पहाड़ था खाना काबा के बिल्कुल साथ एक पहाड़ था। आजकल अब वो पहाड़ नहीं था क्योंकि अब वो पहाड़ मताफ में आ गया। जब से एक्सटेंशन हुई ना मस्जिद की तो वो पहाड़ मताफ में आ गया। उस पहाड़ पर चढ़ के उसने फिर जो है ना वो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि अल्लाह ताला से और लोगों से कहा कि लोगों मक्का में मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये जुल्म हो गया और आप लोगों ने कुछ किया नहीं इस पर। तो इस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा थे अबू तालिब के अलावा जो दूसरे चचा थे, तो वो उन्होंने ये किया कि मक्का के तमाम सरदारों को इकट्ठा किया और उन्होंने कहा कि आज से जो कई सौ साल पहले एक वादा हुआ था हल्फुल फुजूल के नाम से, जिसमें 3 फजल नाम के लोग शामिल थे, उसको दोबारा रिवाइव करते हैं। और उस मुआहदे के पॉइंट्स ये थे कि हम लोग जो है वो जुल्म के ख़िलाफ़ इकट्ठे होंगे, जालिम जो है ना वो उसके ख़िलाफ़ उसके साथ हम लोग कभी भी उसका साथ नहीं देंगे, जुल्म के ख़िलाफ़ इकट्ठे होंगे मज़लूम के साथ। अब आप इस पर देखें, इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत इंटरेस्टिंग हदीस मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत टाइम बाद फरमाया। 2 अहादीस हैं। पहले ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये कुरैश मुझे अब दोबारा हल्फुल फुजूल जैसे किसी मुआहदे पे इकट्ठा करें ना तो मैं इनसे मुआहदा करने को तैयार हूँ। यानी कि आप नबी फरमा रहे हैं कि ये इन काफिरों से मैं मुआहदा करने को तैयार हूँ। बेशक ये काफिर ही नहीं, लेकिन मैं इस बात पे एग्री हूँ इनसे। क्यों? आखिर ऐसी क्या बात है? हमें आज सोचना चाहिए ना 2025 में यहाँ बैठ के कि आखिर ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं, ऐसी कौन सी बात लिखी हुई थी उस मुआहदे में जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि मैं इनसे मुआहदा करने को तैयार हूँ। इस बात एक बात उसमें सबसे अहम ये है कि माशरे जो है ना कुफर पे तो खड़े हो सकते हैं, जुल्म पे नहीं खड़े होते। याद है आपको लास्ट में मैंने बात की? माशरे ये याद रखें, माशरे कुफर पे तो खड़े हो सकते हैं, जुल्म पे नहीं खड़े हो सकते। क्योंकि जुल्म का ना चाहे जितना भी ताकतवर हो जालिम, उसका कहीं ना कहीं वो ख़त्म हो जाता है वहाँ पर। इस तरह अभी देखा सीरिया में क्या हुआ, 50 साल से ये बाप बेटा बशार al-असद हो रहे थे, हाफिज़ al-असद, वो 7 दिन लगे उसकी हुकूमत गिरने में। ऐसे अल्लाह ताला या वो ये दिखा देते। तो ये हल्फुल फजूल था। और इस पर एक और हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत इंटरेस्टिंग है, वो ये मैं आपको बताऊँगा कि इसमें ये होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा फरमाया कि आप जो है वो अरब की एक बड़ी मशहूर कहावत थी कि अपने भाई का साथ दो चाहे वो जालिम हो या मजलूम, अरबी का एक मुहावरा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक दफ़ा यह फरमाया कि अपने भाई का साथ दो चाहे वो जालिम हो या मजलूम हो। उसमें साहबा हैरान, साहबा ने कहा अल्लाह के नबी मजलूम का तो साथ देने वाली बात समझ आती है, जालिम का साथ कैसे दो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसका हाथ रोक के, इसका मतलब यानी जालिम की मदद ये है कि आप उसको जुल्म से रोकें। कि नहीं आप देख रहे हैं, ये बात हमने लास्ट टाइम की थी कि आप देख रहे हैं कि ये जो है वो जुल्म कर रहा है और हमारे पास इख्तियार है। अब देखते नहीं आजकल हमारे माशरे में क्या होता है, सीधे से कोई एक्सीडेंट रोड पे हुआ है, गुजर रहे होते हैं लोग, किसी को वो टेंशन नहीं है कि ये मर रहा है या इसको में, लोग कहते हैं कि यार हमारे मत से लगेगा। होता है ना, ऐसे होता है ना। तो ये तालीमात नहीं दी हमें इस्लाम ने हमें ये कहा है कि अगर आप देख रहे हैं कि जुल्म हो रहा है या आपके पास इख्तियार है तो आप उसको रोकें। ये हल्फुल फजूल से हमें ये इसका वो एक आइडिया होता है। ये नहीं चल रहा है, चल कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, ठीक है। चल मैं मोबाइल में दिखा दूँगा, लैपटॉप मैं मोबाइल में दिखा दूँगा, परेशान क्यों हो रहे हैं? ठीक है चल, ठीक है इंशाल्लाह। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्र मुबारक है वो है तकरीबन 12 साल। इस पहले सफ़र शाम में हल्फुल फजूल जो हुआ उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक इससे ज़्यादा कुछ, और तकरीबन मैं आपको ना एग्जैक्ट मैप देख के बता दे रहा हूँ। तो और दूसरी चीज़, अच्छा मैं ये मैप ना क्लास के ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ, आप सारे अपने अपने मोबाइल्स पे खोलें क्योंकि लैपटॉप में कुछ मसला है। आप सारे अपने मोबाइल्स खोलें और ये मैप खोलें।
आप लोगों ने खोल लिया? मैं अहमद मोबाइल नहीं, इधर आ जाए, मेरे पास आ जाए, इधर आ जाए, I see this. ग्रुप में सेंड किया। ओह सॉरी, तो मैंने वो बुक देखो भेजी। आपसे ज़्यादा मस्जिद है, मोहब्बत है। अब भेज दिया, सच में भेज दिया, सच में मिला। इसमें आपको देखूंगा क्या है, इसकी हेडिंग क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, 0 to 35। अब देखिए, अभी आप जहाँ 12 लिखा हुआ है नज़र आ रहा है आप लोगों को, जहाँ 12 लिखा हुआ है, आप यासिर भाई, आप तीनों जो है वो आपका तो डबल मसला है यार, ग्रुप में क्यों नहीं है अभी तक? इधर आ जाए, आप इनके साथ आ जाए। इधर आ जाए। मैनेजमेंट फोर्स हमारी लेट आ रही है, इनको मैं इनके काम खींचता हूँ इंशाल्लाह, आज नहीं बचते। अच्छा, आपको ये नजर आया? लैपटॉप खोल लें, और ये जहाँ 12 लिखा हुआ है, इसमें देखिए नीचे क्या है, 12 के नीचे शाम का मुल्क शाम का। ये जो नंबर है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक है, ठीक है। यानी 12 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पहला सफ़र हुआ शाम का, ये वो था। उससे पहले आपको नजर आएगा चाचा की ज़ेरे कफ़ालत, और ये 8 साल में दादा की वफ़ात, ठीक है। इससे आगे आ जाए, 12 से आगे 20 पे देखें, 20 पे क्या लिखा हुआ है, जंग फज्जार, जंग फुजार और हल्फुल फुजूल हमने पढ़ लिया, और जंग फुजार अभी थोड़ी सी शॉर्ट देखेंगे। उससे आगे देखें, जहाँ 25 लिखा है, उसके नीचे क्या लिखा है, खदीजा, खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह। क्या नाम है, क्या नाम कहते हैं, 25 साल की उम्र। शाहिद भाई आपको नजर आ रहा है? तो 25 साल की उम्र में हज़रत खदीजा से निकाह रज़ी अल्लाह अन्हा, और यही जो दूसरा सफ़र है ना शाम का, ये 25 साल की उम्र में ही है, ठीक है। हल्फुल फुजूल 20 साल की उम्र में हुआ है, और 25 साल की उम्र में हज़रत खदीजा से निकाह हुआ है। यहाँ हल्फुल फुजूल से पहले लिखा हुआ है जंग फुजार, 20 के नीचे। अब आ जाए, वापस आ जाए, ये जंग फुजार हुई थी, लैपटॉप ऑन कर लेते हैं। ये जो जंग फुजार हुई थी, इसमें ये छोटी सी एक जंग थी। इसकी ये है कि ये कुरैश की लड़ाई हुई थी उनसे, बाहर किसी और कबीले से, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की पहली जंग थी। और चूँकि इस जंग में ये कोई ईमान और हक़ और बातिल का वो नहीं था, तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्टली इस जंग में तीर नहीं चलाए थे। और चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी तीर चलाया है तो वो दीन की खातिर ही चलाया है। तो ये एक छोटी सी जंग थी, जंग फुजार। आज का जो मेन टॉपिक है, ये रिवीजन होगी आप लोगों की 5 मिनट में, ये बात समझ आ गई आप लोगों को। अब हम आ रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक है 35 साल, 25 साल, कितने साल, 25 साल। और जहाँ पे लिखा है हज़रत खदीजा से शादी, और नीचे तिजारत लिखा हुआ है, ये नज़र आया आप लोगों को। अब इसमें देखें, ये हुआ था हज़रत खदीजा से निकाह से पहले हुआ था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा सफ़र शाम। आपको याद है ना, मैंने पिछली क्लासेस में बताया था, रिहलत शिताई व सैफ, सर्दी और गर्मी के 2 सफ़र यमन और शाम की जानिब 6-6 महीने बाद जो होते थे। इस दफ़ा सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले सफ़र में तो 12 साल के बच्चे थे, और इस सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ लीडर जा रहे थे, ये पूरे कारवान को लीड कर रहे थे। इस सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक बंदा और भी था इजाफी, और उसका नाम था मैसरा। क्या नाम था उसका? मैसरा। और ये मैसरा ग़ुलाम था हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा। अब यहाँ पे हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में 2-3 बातें बताना बहुत ज़रूरी है कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के वालिद साहब का नाम था खुवैलिद। क्या नाम था उनका? खुवैलिद। और इसीलिए हज़रत खदीजा का पूरा नाम खदीजा बिन्त खुवैलिद। हज़रत खदीजा के जो वालिद साहब थे, समझ आ रही है ना, इनके जो वालिद साहब थे वो मक्का के टॉप के बिजनेसमैन थे, मक्का के टॉप के बिजनेसमैन। और जब वो फोत हो गए, उनकी वफ़ात हो गई, तो अपनी जो सारी इनहेरिटेंस, ये विरासत जिसे कहते हैं, विरासत का पता है ना आप लोगों को, अब जो तरका छोड़ा होता है सारा, वो अक्सर तरका हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को मिला, उसमें से अच्छा खासा। इनके माल का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगाएं कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का माल एक तरफ और पूरे मक्का का माल एक तरफ, हज़रत खदीजा का माल ज़्यादा होता है। हज़रत खदीजा मदीना की, मक्का।
تو اس میں یہ ہوا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بات آپ کو بتا رہا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال زیادہ ہوتا تھا. اس کو آپ نا عام بات نہ سمجھیں، اس کو میں آج کل کی مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ میں سے کوئی بندہ یہ کلیم کرے کہ اس کا مال پورے اسلام آباد میں جتنے بھی بزنس مین ہیں ان کے مالوں سے زیادہ ہے، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یار یہ کتنی بڑی بات ہے. تو اسلام آباد میں وہ سیکٹورس بھی آتا ہے اور سارے گھر بھی آتے ہیں اور سارے کمرشل ایریاز بھی آتے ہیں، ان سے زیادہ تو اتنے ان کے پاس دولت تھی. دوسری بات، پہلی دولت کی بات بتا دیں. دوسری بات یہ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاہرہ کے نام سے ان کا لقب تھا طاہرہ. ان کی پہلے 2 نکاح ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اور دونوں جو ہے وہ ان کے شوہر وہ وفات پا گئے تھے. اور ان کو مکہ کے جو ٹاپ کے سرداران تھے نا، وہ میرج پروپوزل رشتے کئی دفعہ بھیج چکے تھے، اور انہوں نے ان کے جو پروپوزل تھے اس کو قبول نہیں کیا. اور اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا کہ صادق ہے، امین ہے، ایک لڑکا ہے، 25 سال آپ سے ان کی عمر مبارک تھی، تو ان کو کہا کہ چلے اس دفعہ ان کو بھیج کے دیکھتے ہیں. میسرہ کو ساتھ بھیجیں، اپنا جو غلام تھا. اب یہ جو میسرہ تھا یہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ سفر پہ جا چکا ہے، ظاہر ہے حضرت خدیجہ نے بھیجا. اس دفعہ بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا اور اس نے ایک بات نوٹ کی. اس نے 2-3 چیزیں نوٹ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. پہلی چیز اس نے یہ نوٹ کی کہ آپ کو یاد ہے ہم نے پچھلے دفعہ پڑھا تھا کہ پہلا سفر شام، اس میں جو راہب آیا تھا، ابوبکر بھائی نے بھی بتایا تھا، اس کا نام کیا تھا یاد ہے آپ کو؟ کیا نام تھا اس کا؟ بحیرہ. ماشاء اللہ. شہزاد بھائی آپ نے نہیں بتانا، آپ چیٹنگ کریں گے، آپ تو پرانے ساتھی ہیں. جرجیس بحیرہ. صرف 2 بندوں کو نام یاد ہے، یہ لکھ لیا کریں اسے. ماشاء اللہ. That's not very difficult. No, it's not a very good point for me that you. ٹھیک ہے کہ میرا اخلاص خراب ہوگا، میری تعریف نہ کریں آپ. تو بحیرہ نام. اس دفعہ جو راہب ملا نا سفر میں، اس کا نام نستورہ تھا، طا سے، نون سین طا واو را الف را، نستورہ. اور یہ راہب اس طرح ملا کہ یہ کاروان جا کے بیٹھا ایک جگہ پہ، تو اس نے جو ہے وہ یہ راہب آیا اور اس نے آپ سے بھی بیٹھے، ایک پتھر پہ بیٹھ گیا آپ سے. تو یہ نستورہ آیا، اور پھر 2 روایات آتی ہیں. یہ راہب آیا اور تفسیر ہے اس میں، بہت زیادہ وہ ڈیٹیل میں جائیں گے تو آپ کو وہ یاد ہے. تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس آنکھوں میں دیکھا، اور پہلی روایت میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ یہ جو آپ کی آنکھوں میں یہ سرخی ہے، تو یہ بچپن سے ہے، پیدائشی ہے، یا یہ ابھی دھول کی وجہ سے ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا، اگر بندہ دھول میں سفر کرے تو وہ آنکھوں میں وہ بڑھ جاتی ہے اور بندے کے آنسو آ جاتے ہیں. تو اگر یہ سفر کی وجہ سے ہے یا یہ آپ کی بچپن سے ہے؟ آپ سے فرمایا کہ یہ بچپن سے. ٹھیک ہے. دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس نے بولا کہ اس پتھر پہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی بھی نہیں بیٹھا، اور اس پتھر پہ آخری نبی نے بیٹھنا تھا. کتابوں میں ان کی نشانیاں وغیرہ کچھ اس طرح. تو یہ 2 روایت میں یہ بات ہے. تو اس طرح اس نستورہ راہب کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے انٹریکشن ہوا، اور یہ ساری بات نوٹ کر رہا تھا کون نوٹ کر رہا تھا؟ میسرہ. حضرت خدیجہ کا جو غلام تھا وہ نوٹ کر رہا تھا. پہلی بات اس نے یہ نوٹ کی. دوسری بات اس نے یہ نوٹ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ٹریڈ کر رہے ہیں وہاں جا کے شام میں، اس نے نوٹ کیا کہ آپ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی پروڈکٹ بیچ رہے ہیں، گندم کے دانے ہیں، گیہوں ہیں، جو بھی ہے، وہ اس کے کوئی جو خامیاں وہ خامیاں بھی بتا رہے ہیں. یہ اس میں یہ مسئلے مسائل ہیں، یہ اس کی اچھی بات ہے، آپ یہ لے لیں گے تو اس کا یہ فائدہ ہو جائے گا. اگر اتنا لیں گے، جو بھی اس کے پروڈکٹ کو بندہ بیچتے ہوئے جو اس کی خامیاں بتاتا ہے، جو بھی سچ بات بتاتے ہیں. اب آج دیکھیں آپ، آج کل ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارا ٹھیلے والا بھی کیا کرتے ہیں، پھل جو اچھے ہوتے ہیں وہ کہاں ہوتے ہیں؟ سامنے ہوتے ہیں، اور گلے سڑے دوسری شاپوں بھی بنائے ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریڈ ایسی تھی. اس پر اس کو زوم کر لیں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ٹریڈ کی اور سارا وہ ہو گیا، تو ساروں کا دھیان اس طرف ہے. اب ادھر دیکھیں. تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نستورہ نے بحیرہ نے میسرہ نے سارے تینوں نام مکس کر دیا. میسرہ جب یہ باتیں نوٹ کی تو سفر مکمل ہو. کچھ اور باتیں بھی اس نے نوٹ کی کہ بادل نے سایہ کیا ہوا ہے. تو یہ بڑا چالاک تھا میسرہ، اس نے ساری باتیں نوٹ کی اپنے پاس. اور واپسی جب واپس ہوئے تو واپس آ کر اس نے ساری باتیں بتائی حضرت خدیجہ کو کہ یہ تو بندہ سچ میں اتنا امانت دار ہے، اور پروفٹ بھی ڈبل ہوا اس سال. یہ اگر مثال کے طور پر اس سے پہلے آج کل کے زمانے میں اگر 1 کروڑ پروفٹ ہوا تو 2 کروڑ پروفٹ ہوا. اور وہ بھی اس نے بتایا کہ کوئی جھوٹ بھی نہیں بولا انہوں نے.
اور سچ بول کے, اور وہ میسرہ والی بات بھی بتائی ساری, میسرہ نے نستورہ راہب والی. تو اس پہ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ میں ان کو نکاح کا پیغام جو ہے وہ بھجوا دوں. تو انہوں نے, حضرت خدیجہ نے نکاح کا پیغام بھجوایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ ابھی اب ابھی اب کہاں پہ تھی وہ وہاں پہ 25 لکھا ہے. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک کیا تھی؟ 40 سال 40 سال تھی. تو حضرت خدیجہ نے خود پیغام بھجوایا. حضرت خدیجہ نے بہت سوچ سمجھ کے پیغام بھجوایا تھا. دیکھیں, اگر کوئی عورت سرداران کے رشتوں کو ٹھکرا رہی ہے اور کسی کو رشتہ بھیج رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی خاص بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بیسٹ آف دا بیسٹ بندے تھے, صادق, امین, ہر طرح سے لوگوں کی مدد کرنے والے. تبھی تو دیکھیے کہ کافر جان کے دشمن ہے لیکن امانت آپ کے پاس ہی رکھوا رہے ہیں. اپنوں پہ بھروسہ نہیں, اپنوں پہ بھروسہ نہیں, آپ ان پہ بھروسہ. تو اس سے ہمیں یہ سبق نہیں ملتا کہ ہمیں اپنا کردار کیسے رکھنا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب ہمارا وہ اپنا مطلب ہوتا ہے ہم لوگ سچ بولتے ہیں, بڑے نیک ہو جاتے ہیں, اور باقی زندگی میں بس تھوڑا بہت جھوٹ بھی چلتا ہے ہمارا سارا کچھ. تو یہ کردار ایسا ہونا چاہیے انسان جو آپ سے سب کا تھا نبوت سے پہلے بھی. اس پہ جب آپ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشتہ بھجوایا اپنی ایک سہیلی کے ذریعے, تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ مشورہ کر کے پھر انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دوں گا. تو اس پہ اپنے چچا جناب ابو طالب اس ٹائم پہ حیات تھے, تو ان سے مشورہ کیا. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے بتایا کہ اس طرح خدیجہ میں یہ خصوصیات ہیں, اور ان کا جو ہے وہ ساری بات صفات بتائیں کہ یہ طاہرہ کے نام سے مشہور ہے, پاک باز ہیں اور دیندار ہیں, نیک ہیں, لوگوں نے دیکھا نہیں, لوگوں میں آگے پیچھے نکلتی نہیں, اور ایک اچھا بیک گراؤنڈ ہے, سب نسب اچھا ہے. تو یہ ساری بات اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقریباً 2 مہینے اور 25 دن بعد, اس دوسرے سفر شام کے 2 مہینے اور 25 دن بعد یہ نکاح ہو گیا. حق مہر کتنا تھا؟ حضرت کو تھپکی دیں پلیز, شاید بھی 20 اونٹ تھے. زبردست, ماشاء اللہ 20 اونٹ تھے. یہ آپ لوگ یاد رکھیں گے نا انشاءاللہ. آپ سے ان کے پہلے نکاح میں کتنا حق مہر تھا جی؟ 20 اونٹ. حق مہر لڑکی والوں نے دینا ہوتا ہے, لڑکی والوں نے دینا ہوتا ہے؟ لڑکی والوں نے. آپ لوگ آپ سارے لیں گے نا حق مہر انشاءاللہ؟ لیں گے نا انشاءاللہ. دیکھیں دینا ہوتا ہے, معاف بھی نہیں کروانا اور دینا ہے ہم سب نے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جن کی شادی نہیں اور جن کی ہوئی بھی حضرت, تو آپ بے شک دوسری کو دے چکے, آپ لوگ تو دے چکے. تو حق میں 20 اونٹ تھا, 20 اونٹ تقریباً. اور اس پہ جو نکاح پڑھوایا تھا وہ کس نے پڑھوایا تھا؟ یہ نہیں بتانا آپ نے اگر آپ کو پتہ ہے. جناب ابو طالب نے نکاح پڑھوایا تھا. لیکن ایک بات یہاں پہ آتی ہے کہ نکاح اور یہ تو دین سے پہلے بھی نکاح, تو اس کا جواب وہی حج والا جواب ہے کہ کچھ دین ابراہیمی سے چیزیں چلی آ رہی ہیں جو اسلام میں بھی کٹی. جیسے حج پہلے تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بھی حج ہوتا تھا, تو وہ دین نے کنٹینیو کیا اس کو. تو یہ نکاح بھی اسی طرح. نکاح جب ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے, تو اس طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک نیا سٹارٹ ہے. یہاں پہ میں ایک پوائنٹ آپ سب کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں آج کل کے معاشرے میں عمومی طور پہ بات کر رہا ہوں کہ اپنے عمر سے بڑی خاتون سے نکاح کرنا بہت مایوب سمجھا جاتا ہے. ایسے ہی ہے ہمارے جس معاشرے میں, بر صغیر کے معاشرے میں, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں اس طرح ہوتا ہے, بہت مایوب سمجھا جاتا ہے. اور اس کو بہت زیادہ وہ لیا جاتا ہے کہ یار یہ تو اگر 2 دن بھی کوئی بڑی ہو کسی کی بیگم, تو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تو ان سے بڑی ہے اور اپنی ماں کی جتنی اس کی عمر ہے, ایسا ہے ویسا ہے. یہ سچ بات ہے اور یہ ریئل لائف پریکٹیکل پرابلمس ہیں, لیکن ہم لوگ نبی کی تعلیمات کو فالو نہیں کرتے. تو اس وجہ سے یہ ساری باتیں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا تذکرہ. یہاں تک کوئی سوال ہے آپ سب کا؟ اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد خویلد یہ لکھا ہوا ہے, یہ یہاں اگر آپ کو نظر آ جائے تو خویلد, ٹھیک ہے, خا واو یا لام دال, خویلد. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے وہ مدینہ سے تھا, مکہ سے رہتی مکہ میں تھی. شیعہ نسب ان کا دیکھنا پڑے گا. یہ نہیں, جب وہ تجارت کرتے تھے وہ مدینہ میں نہیں تھی. حضرت یہ مکہ کی بات ہو رہی ہے.
نہیں ابھی تو بات ہو رہی ہے، میں ویسے اپنی نہیں مکہ سے ابھی تو ہجرت بھی نہیں ہوئی، ابھی تو نبوت بھی نہیں ہے، ابھی تو ساری بات ابھی تک ہم ساری جو بات کر رہے ہیں نا وہ مکہ کی کر رہے ہیں. مجھے ساری سمجھ آ رہی ہے. 25 سال اور 40 سال میں نبوت ملی ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجارت پہ پہلے سفر جب گئے تھے نا جی. اس وقت بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ میسرہ بھی اور مال بھی گیا تھا، تو وہ تو مدینہ سے نہیں ملتے تھے قافلے میں اس طرح. مکہ یہ ان کا قریش قبیلے سے ہی تعلق تھا جو میں نے بولا. جی مطلب یہ 5 اسٹیپ پیچھے چلے جائیں نا شجرت تو سارا ملتا ہے. انقلاب کے یہاں کلاب نام ہے کلاب زیر اس مطلب یہاں 5 اسٹیپ پیچھے جاتے ہوئے تو وہاں شجرت بالکل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جزاک اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت خدیجہ کا جو شجرہ نسب ہے نا وہ 5 پشتیں پیچھے چلے جائیں آپ تو وہ مل جاتے ہیں ایک اس سے. تو یہ بھی یہاں تک بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہیں وہ ان کا تذکرہ تھوڑا سا ہو جائے کہ ہم سب سیرت تو پڑھ لیتے لیکن ہمیں فنگر ٹپس پہ یاد نہیں ہوتا. آج ہم نے انشاءاللہ کلاس میں بیٹھ کے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولاد ہیں ان کے نام سارے یاد کر رہے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. سب سے پہلے He said about about the business before the marriage. یس I think it's. Did you say about the business before the marriage? No. He's talking about the Shajra and the forefathers of the Prophet peace be upon him. Okay. No, yes, the I know. forefathers of Hazrat And the Khadija. Prophet peace be upon him. What he say about Pehli Safar Sham? No, he just said that the Shajra and Nasab of the Prophet peace be upon him and the Hazrat Khadija Raziyallahu anha, it matches when you go five steps before the forefathers. No, I'm saying this before the Yes, sir. marriage, for the nikah with Hazrat Ibrahim. ہاں یہ تو نکاح سے پہلے تھا. یہ جو پہلا سفر شام ہوا تھا یہ نکاح سے پہلے تھا. As I say this, because Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was Amir, and he do the business with Hazrat Bibi Khadija. When they come after the business in Makkah, the barakat is very too much in the. Yes, the money Yes, they have earned was Yes. covered. After that, Hazrat Bibi Khadija do the. جی ایسے ہی. Yes. At that time she was 40 years. کتنا پیارا بولتا ہے ماشاء اللہ. برکت کو برکت ماشاء اللہ. ایسے ہی First trip was incomplete. That was that judges ایسے ہی. he told them to go back It was rather the than second. یہ سیکنڈ کی بات ہے. Yes, اس کا کر لیتے ہیں کوشچن اینڈ تک کر لیتے ہیں کیونکہ پھر ٹائم ہو جائے گا. After 12 ٹھیک ہے years it was چلو. a second business trip. ٹھیک ہے احمد. اچھا اس میں اب آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا تذکرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد تھی وہ سب سے پہلے حضرت قاسم کا تذکرہ آتا ہے. سب سے پہلے جو بیٹے تھے حضرت قاسم. دوسری جو تھی وہ حضرت زینب تھی. ٹھیک ہے آپ لوگ اپنے پاس نوٹ کریں اس کو موبائل میں ابھی سارے. حضرت قاسم پھر اس کے بعد حضرت زینب. حضرت زینب کے بارے میں ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ وہ واحد بیٹی تھی جن کا نکاح حضرت خدیجہ کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا. حضرت خدیجہ کی زندگی میں ہی ان کا نکاح ہو گیا تھا. اس کے علاوہ انہوں نے حضرت خدیجہ نے اپنے کسی بچے کا نکاح نہیں دیکھا. حضرت زینب کا نکاح ان کی زندگی میں ہوا تھا حضرت خدیجہ کی زندگی میں. تیسرے نمبر پہ ہے رقیہ اور چوتھے نمبر پہ ہے ام کلثوم. اب یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا ایک بات کہ یہ رقیہ اور ام کلثوم وہ ہیں جن کا نکاح کس سے ہوا تھا جی؟ حضرت نہیں پہلے حضرت خدیجہ کا کی بیٹیوں کا حضرت رقیہ کا اور حضرت ام کلثوم کا. ان کا نکاح ہوا تھا ابو لہب کے 2 بیٹوں سے طے تھا. یاد ہے نا آپ کو کہ آپ وسلم کی جو 2 بیٹیاں وہ جن کو طلاق ہوئی تھی وہ یہ 2 بیٹیاں تھیں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم. آپ اب اس بات پہ خود دیکھیں کہ جس بندے سے ظاہر ہے جس کو بندہ اپنی بیٹی دیتا ہے تو اس سے کتنا مضبوط بندے کا تعلق ہوتا ہے. آنکھ سے بند کر کے اعتبار نہیں ہوتا اس بندے ہر ارے کرے گا تو بندہ اپنی بیٹی نہیں دیتا نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق تھا ابو لہب سے نبوت سے پہلے بہت مضبوط. اور اب آپ اور دیکھیں کہ نبوت ملنے کے بعد سب سے زیادہ تکلیفیں کس نے پہنچائی؟ سب سے زیادہ تکلیفیں کس نے پہنچائی؟ ابو لہب نے کتنی تکلیفیں پہنچائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب بازار میں جا رہے ہوتے تھے تو یہ پیچھے سے لوگوں کو آوازیں دے رہا ہوتا تھا کہ یہ نعوذ باللہ مجنون ہے، یہ ایسے ہیں، ان کی بات نہ سنو. وہ تکلیف پہنچائی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے زیادہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسٹرگل ہے نا وہ ذہنی اسٹرگل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم
فزیکلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں پہنچائی، لیکن دیکھیں کہ جو آپ کا قریبی دوست ہو اور وہ یہ حرکت کرے کہ ابھی رخصتی سے پہلے ہی ان کے طلاق دلوا دی، عتبہ اور عتیبہ نے، اس کے جو 2 بیٹے تھے، اس ملعون کے جو 2 بیٹے تھے عتبہ اور عتیبہ، اور اس نے یہ عتیبہ جو تھا اس کے بارے میں ایک بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدوا دی تھی عتیبہ، اس نے کوئی بہت غلط نیچ حرکت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اس نے تو بس اس نے حرکت کی تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدوا دی عتیبہ کو کہ تمہارے ساتھ یہ ہوگا، تو اس کو پتہ تھا کہ یہ نبی ہے، ان کی بدوا مجھے لگے گی، یہ ہر وقت یہ بولتا رہتا اپنے دوستوں کو کہ انہوں نے مجھے بدوا دی ہے، اس نے اپنے لیے صحیح سیکیورٹی کا انتظام بھی کیا ہوتا عتیبہ نے، اور اس کسی جگہ قافلہ ان کا گیا تو رات کا ٹائم ہو گیا تو اس کو پھر فکر پڑ گئی کہ مجھے کوئی درندہ نہ کھا لے یا کچھ ہو نہ جائے، کوئی حملہ نہ کر دے، اس نے اتنی زبردست سیکیورٹی کی کہ یہ بیچ میں سویا، ارد گرد اس کے گارڈ سوئے، پھر تمام لوگ سوئے، پھر تمام اونٹ سوئے، بہت زیادہ اونٹ ہوتے ہیں، یہ تو چھوٹا سا سرکل نہیں ہے، بہت بڑا سرکل ہے، اس تو پھر بیچ میں یہ سویا اس طرح آرام سے، رات کو کوئی آیا شیر اور کوئی جنگلی درندہ اور وہ چپ کر کے سیدھا اس کے پاس آیا اور اس کو چیز پھاڑ کے اس کو وہیں پہ ختم کر دیا، اس کو عتیبہ کا یہ حال ہوا تھا، تو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ عتیبہ اور عتبہ اور عتیبہ یہ ان کے ساتھ نکاح طے تھا رقیہ اور ام کلثوم کا، یہاں تک بات سمجھا کہ یہ 4 اولادیں ہو گئی، پہلے نمبر پہ قاسم، زینب، رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما، ان کا نکاح ہوا نہیں تھا، 5ویں نمبر پہ ہے جناب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، رخصتی نہیں ہوئی تھی، رخصتی نہیں ہوئی رخصتی نہیں ہوئی تھی، نکاح ہو گیا تھا، نکاح ہوا ہوتا ہے تبھی تو طلاق ہوئی نا، تو رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو 5ویں نمبر پہ ہے جناب حضرت فاطمہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس ٹائم 35 سال تھی جب ان کی پیدائش ہوئی، اور 6 نمبر پہ آتے ہیں عبداللہ، تو یہ 6 اولادیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹوٹل اولاد تھی وہ 8 تھی، وہ طیب اور طاہر 2 بیٹوں کا کچھ روایت میں تذکرہ آتا ہے، لیکن جو مستند روایت ہے اس میں یہ ہے کہ طیب اور طاہر یہ اب جناب عبداللہ کے ہی نام تھے، تو اس طرح سے یہ 6 ٹوٹل جو ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھی۔ اس کے بعد جو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم سیرت تو پڑھتے رہتے ہیں، لیکن جو ہے وہ سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھتے کیسے تھے، آنکھیں کیسی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ قد کیسا تھا، تو یہ باتیں نا اکثر ہم لوگ مس کر دیتے ہیں یہ پوری سیرت پڑھنے کے بعد، تو ایک بندے کے ذہن میں ایک نقشہ تو ہوتا ہے نا، بندہ امیجن تو کر سکتا ہے کہ یار ہمارے نبی تھے کیسے، تو اللہ ہم سب کو نصیب کرے، اللہ کرے ہمیں خواب میں بھی آئے انشاءاللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے گویا مجھے حقیقت میں دیکھا، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے انشاءاللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس کو کہتے ہیں شمائل کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دیکھتے تھے، کیسے چلتے تھے، یہ ساری باتیں اللہ آپ سب کو لے کے جائے مدینہ۔ ہمارے بہت سارے ساتھی نا سیرت کہتے ہیں کہ ہم نے کئی دفعہ عمرہ کی ہے سیرت پڑھنے سے پہلے، اور کہتے ہیں کہ جس طرح عام ٹرپ نہیں ہوتا کہ مری سے ہو آئے جی چلو جی وہاں نوران کا غال سے ہو آئے، مری سے ہو آئے، کشمیر سے ہو آئے، کسی کے پاس زیادہ پیسے تو استنبول سے ہو آئے، اور جی آگے پیچھے سے ہو آئے، لندن سے ہو آئے، دبئی کا ٹرپ مار لیا، کہ اسی طرح ویسا کہ عمرہ بھی کر رہے ہیں، لیکن جب آپ سیرت پڑھنے کے بعد جاتے ہیں نا تو آپ کو وہ جگہ دیکھیں، وہ جگہ آپ کو پتہ ہے کہ یار آپ سے صرف یہاں سے گزرے، اور خانہ کعبہ کے بارے میں بھی ہم پڑھیں، آپ پڑھیں گے نا ان شاء اللہ خانہ کعبہ کے بارے میں، یہ میرا ٹھیک ہے آپ شبہ، تو خانہ کعبہ کے بارے میں آپ کو پتہ لگے گی یہ بات کہ یہ وہ جگہ ہے خانہ کعبہ کی جو دروازے اور حجر اسود کے درمیان جو جگہ ہے، کتنی سی جگہ ہے وہ، اور اس جگہ پہ آپ سے صرف جو ہے نا وہ اس طرح سینہ مبارک لگا کے، تو آپ کہیں گے کہ یار میں کسی طرح وہاں چلا جاؤں، جس کو نہیں پتہ وہ اس کو عام خانہ کعبہ کی طرح ہی وہ عام جگہ سمجھ رہے ہیں جیسا خانہ کعبہ کی باقی جگہ، تو اور اسی طرح آپ لوگ احد پہ جب جائیں گے تو دیکھیں گے کہ یار یہ اس جگہ سے گزرے، اور وہ غار وہ سارا اللہ کرے کہ انشاءاللہ اللہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے کے جائے انشاءاللہ۔ اب دوسرا آخری جو آج کی کلاس کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے تعمیر کعبہ، درود شریف پڑھ لیں۔ خانہ کعبہ 5 دفعہ تعمیر ہوئی، اور ٹوٹل ابھی تک کچھ لوگ کہتے ہیں 6 دفعہ، 6ٹھی دفعہ کیا ہوا تھا وہ میں ابھی بتاتا ہوں۔ پہلی دفعہ خانہ کعبہ کس نے بنایا تھا یہ ہم سب کو پتا ہونا چاہیے،
کچھ لوگ کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام. کون کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ 1 2 3 4 5 6 7. اور کون کہتے ہیں آدم علیہ السلام؟ تو دونوں طرف ہے ساتھ؟ ایک طرف ہے. دو طرف. ایک طرف. وہ ہاتھ ادھر مکہ لگا احمد مکہ لگائے ساتھ کو دونوں نے بات کرائی. تو ایک ہی دفعہ ایک دفعہ کی پکی بات ہے. پکی بات. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا تھا تو خانہ کعبہ پہلی دفعہ تعمیر ہوا. دوسری دفعہ جب خانہ کعبہ تعمیر تب ہوا جب ایک طوفان آیا تھا بہت بڑا. اور وہ طوفان کس کا تھا؟ طوفان نوح. یاد ہے نا آپ کو وہ سارا آپ نے بچپن میں قصہ سنا حضرت نوح علیہ السلام کا. وہ جب طوفان آیا تو خانہ کعبہ کا جو پوری بلڈنگ تھی نا اس طرح جیسے اگر یہ بلڈنگ ہے تو یہ پوری بلڈنگ وائپ آؤٹ ہو گئی لیکن جو بنیادیں ہیں نا اس کے نیچے وہ سلامت تھی. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ بنیادیں سلامت تھی. بنیادیں جگہ پہ تھیں. تھوڑا سا کھولو تو پتہ لگے گا یہاں بنیاد ہے کسی چیز کی. بنیادیں سلامت تھی. تو جو دوسری دفعہ تعمیر ہوا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا خود اپنے ہاتھوں سے. وہ ہم نے ڈیٹیل سے آپ کو پتہ ہے اس چیز کا کہ اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو تعمیر کیا تھا. دوسری دفعہ ہو گیا. تیسری دفعہ جو تعمیر ہوئی خانہ کعبہ کی وہ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے. ہوا کچھ یوں کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو دوسری تعمیر تھی وہ کچھ نہیں بلکہ کافی زیادہ پرانی ہو گئی تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک عمارت کی ایک مدت ہوتی ہے. کسی بھی کوئی بھی اسٹرکچر ہوتا ہے نا اس کی کوئی ایک وہ ہوتی ہے ایک ٹائم فریم ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ وہ نہیں چل سکتا. آپ دیکھتے ہیں نا کہ جو بہت پرانے گھر ہوتے ہیں ان کو ڈیمالش کر کے دوبارہ بنایا جاتا ہے. 1000 سے بھی زیادہ سال گزر گئے تھے دوسری تعمیر. اور یہ عمارت بالکل خانہ کعبہ کی جو تھی وہ بالکل بوسیدہ ہو گئی. قریش کے جو سرداران تھے وہ اس پہ بہت شدید پریشان تھے کہ اب اس کو گرائیں یا نہ گرائیں. اور کوئی رہنمائی کرنے والا بھی نہیں. اگر گرائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا کہیں عذاب نہ آ جائے اور اگر نہیں گراتے تو پھر یہ خود گرے گی اور مسئلے والی بات ہے. تو اس پہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ولید بن مغیرہ جو تھا اس ٹائم پہ یہ بعد میں بھی جو ہے نا وہ ایمان نہیں لایا. بڑا سخت دشمنوں میں تھا آپ سے سب کے. تو اس نے یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے خانہ کعبہ کا لوگوں نے سوگا کہ آپ خانہ کعبہ پہ کدال چلائیں پہلا کدال. اور اگر آپ پہ عذاب آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ اس کو نہ گرے. تو ولید بن مغیرہ نے جب کدال چلایا پہلی دفعہ تو لوگ دور کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے کہ بھائی اس پہ بھی آسمان سے کوئی عذاب آئے گا. تو ایسا کچھ نہیں ہوا. اگلے دن لوگوں نے کہا کہ انتظار کرتے ہیں رات کو کیا پتہ رات کو ہو جائے اس پہ عذاب آ جائے. تو اگلے دن بھی صحیح تھا وہ کچھ نہیں ہوا. تو پھر اس پہ لوگوں نے کہا کہ یہ تو ہم نیت بھی ہماری یہی ہے کہ خانہ کعبہ کو دوبارہ کھڑا کرنا ہے نا. تو لوگوں نے کہا کہ پھر ان کا اطمینان ہو گیا اس بات میں کہ چلو ٹھیک ہے اس کو گرا دیتے ہیں. خانہ کعبہ کو گرا دیا گیا. تعمیر کی باری آئی جب دوبارہ تو اس بات پہ مشترکہ فیصلہ ہوگا کہ اتنی دیوار یہ قبیلہ بنائے گا اتنی دیوار یہ بنائے گا تو اس طرح کر کے خانہ کعبہ کو تعمیر کر لیں گے. ہر قبیلے کی تھوڑی تھوڑی ذمہ داری لگا دی کہ اتنی آپ تعمیر کریں گے اتنی آپ تعمیر کریں گے. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے خانہ کعبہ کی پہلے چھت نہیں تھی پہلے خانہ کعبہ کی. بعد میں ہی آئی چھت بعد میں بنائی گئی. تو خانہ کعبہ بھی بن گیا. اب جو ہجر اسود والا معاملہ ہے آپ سب نے ساری سنی ہے بات. وہ کئی دفعہ آپ لوگوں نے کتابوں میں بھی پڑھا. تو یہ سارا یہ معاملہ پیش آیا خانہ کعبہ کی تعمیر میں. ہجر اسود کا جب معاملہ پیش آیا نا تو اس پہ ایک بات میں بتاؤں گا. باقی تفصیل آپ لوگوں کو پتہ ہے اس چیز کہ ہجر اسود والا جب معاملہ پیش آیا تو ان کے جو سرداران تھے وہ اتنے زیادہ ایک دوسرے کے خلاف وہ گرم ہو گئے تھے. ماحول اتنا گرم ہو گیا تھا کہ انہوں نے تلواریں نکال لی کہ بس ابھی ایک دوسرے کو مارنے ہیں. تو ان میں سے کسی سمجھدار نے کہا کہ بھائی صبر کرو اس معاملے کو کل دیکھیں گے. ابھی اگر اسی بات کو کرتے رہے تو یہ قتل ہو جائیں گے آپ نے خانہ کعبہ کی بات ہجر اسود اور یہ اچھی بات نہیں. تو انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ کل صبح جو سب سے پہلے آئے گا حرم میں داخل ہوگا تو وہ فیصلہ کرے گا. تو اتفاق سے پھر کون داخل ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کروانا تھا. حالانکہ اس ٹائم پہ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نہیں کیا تھا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلی صبح آئے تو اب آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم و فراست کتنی تھی اور کتنا ایک زبردست فیصلہ کہ جس فیصلے کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا رہا. بظاہر عام سی بات لگتی ہے. تو چادر میں جب وہ ڈالا ہجر اسود تو کو خود اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں اس طرح نصب کیا. اب آپ میں سے جو بندہ جائے وہاں پہ اور ہجر اسود کو ہاتھ لگائے تو وہ اس کو اندازہ ہو گیا یہ وہی پتھر ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہاتھ لگایا ہے اس پتھر کو. تو بندے کی کیا کیفیت ہوتی ہے. اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو اٹھا کے اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کا بوسہ لیے. اور آپ جب اس پتھر کو بوسہ دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بوسہ دیا تو پھر کیا کیفیت ہوتی ہے بندے کی.
تو اس طرح یہ ہجر اسود والا معاملہ پورا مکمل ہو گیا. یہ تیسری تعمیر تھی. ہمارے البرہان کے بہت سارے ساتھی آتے ہیں استاد جی کے پاس, کہتے ہیں کہ ہم سیرت نہیں پڑھائیں گے, ہم نہیں پڑھا سکتے مزید. وہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے پڑھائیں, کہتے ہیں مطلب اچھا نہیں لگتا نا بندہ, ہمارے تو بالکل جذبات نہیں, جو صحیح جذبات سے اور جو سیرت کا مطالعہ بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سے ہمارے آنسو کنٹرول نہیں ہوتے سیرت پڑھاتے ہیں اور تنہائی میں مطالعہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی یہ محبت نصیب کرے انشاءاللہ. تو یہ ہجر اسود کا جب معاملہ پیش آیا پورا, تو چوتھی جو وہ تھی تعمیر تھی خانہ کعبہ کی, وہ حضرت زبیر کے زمانے میں ہوئی, اور پانچویں تعمیر پہ سے حجاج بن یوسف نے جو ہے وہ دوبارہ پانچویں دفعہ تعمیر کیا. تو ابھی سے وہ اسٹرکچر ہوئی. چھٹی تعمیر تو نہیں کہہ سکتے اس کو, لیکن چھٹی دفعہ جو خانہ کعبہ رینوویٹ جو ہوا ہے, تو ایکسٹینشن نہیں رینوویٹ جو ہوا, تو وہ اس طرح ہوا ہے کہ خانہ کعبہ کا جو پتھر ہے نا جو لگے ہوئے ہیں اس میں, وہ بڑے بڑے اس طرح بڑے سائز کے, اگر آپ نے وہ غلاف چینجنگ والی ویڈیوز دیکھی ہو اس میں بڑے بڑے سائز کے پتھر ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو دو اینٹوں کے درمیان مسالہ ڈالا جاتا ہے, جو سیمنٹ ڈالا جاتا ہے, تو وہ بہت زیادہ پرانا ہو گیا تھا. تو وہ یہ ابھی 30-35 سال پہلے, چند سالوں پہلے, 100 سال نہیں گزرے اس بات میں, تو یہ حکومت نے یہ کیا کہ وہ اس مسالے کو تھوڑا تھوڑا نکال کے تو نیا مسالہ اس میں ڈالا گیا اور وہ کیا گیا. تو یہ چھٹی دفعہ رینوویٹ ہوا تھا خانہ کعبہ. یہ ہمارے آج کے ٹاپک تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کا ہم نے خصوصی پارٹ رکھا ہے انشاءاللہ, کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھتے کیسے تھے, داڑھی مبارک کیسی تھی, قد مبارک کتنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, ہمیں نہیں پتا ہوتا یہ بات. اور یقین کریں کہ میں بھی جب پہلی دفعہ سیرت پڑھائی تھی تو مجھے بھی ڈیٹیل ہی نہیں پتہ تھی جب میں نے بعد میں بات کری. تو شاید اسی کے برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں دیدار بھی نصیب کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو سب دعا کرتے ہیں نا انشاءاللہ. تو شمائل اس کو کہتے ہیں شمائل اس لیے انشاءاللہ وہ کہتے ہیں آپ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, یہ جو بکر بھائی نے باتیں بتائی ان میں آخر میں ایک بات تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 نام. روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد ہوں. سب سے پہلا نام, یہ نام یاد رکھیں آپ, میں محمد ہوں, میں احمد ہوں, میں الماحی ہوں. الماحی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے کفر کو جو ہے نا مٹا دی. اور میں الحاشر ہوں, یعنی لوگ حشر کے دن میرے قدموں پر جمع ہو جائیں. اور میں العاقب ہوں, یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. 5 نام آپ کو یاد رکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تاکید بھی فرمائی اور خود بھی جو ہے نام. اس کے بعد شمائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا, اس کے بارے میں اگر ہم دیکھیں کہ سیرت نگاروں کو دیکھیں, بڑے بڑے علماء مفکر آئے, ہر خطیب کو دیکھیں, تو سب اس بات کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر ہم حضور کی سیرت کو بیان کریں تو پھر بھی اس میں کوئی نہ کوئی بات رہ جاتی ہے, اور اگر حضور کی سیرت کو لکھنا شروع کرے پھر بھی کوئی نہ کوئی بات رہ جاتی ہے. اللہ نے حضور کو ایسا حسن و جمال عطا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کو کما حق ہو بیان کرنا یہ تو ممکن ہی نہیں, کیونکہ کوئی بھی مفکر, کوئی بھی خطیب ایسا نہیں ہے جو اس کا بیان کر سکے. اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اور جمال اگر جس طرح ہونا چاہیے تھا, اگر اس طرح ہوتا تو ہم لوگ آپ کو دیکھ بھی نہیں سکتے, ایسا حضور کا جمال تھا. اور انہوں نے جناب مظفر کے شعر بھی ہیں اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, کہ جمال حسن کے الفاظ میں تعبیر ناممکن, مجسم نور کی کھینچے کوئی تصویر ناممکن, کوئی لغزش نہ ہو جائے الہی اس سے ڈرتا ہوں, بھروسے پر تیرے اس کام کا آغاز کرتا ہوں. انہوں نے شعر بہت خوبصورت اشعار. اچھا, سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک, اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان دونوں کی روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک نہ زیادہ لمبا تھا کہ آپ
جو ہے نا لمبے مطلب زیادہ لمبا بھی نہیں تھا اور نہ اتنا پست تھا کہ آپ کو چھوٹے جو ہے نا قد والے جیسے ہوتے ہیں کچھ طرح، مطلب آپ کا قد تھا درمیانہ. اور بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ ہجرت کا ایک واقعہ ہے کہ اس وقت ام معبد خزاعیہ یہ آپ جب ہجرت کر رہے تھے تو یہ ایک عورت کا خیمہ تھا، آپ اس کے پاس سے گزرے. یہ اس وقت کیا ہے کہ جب آپ کو شاید اس وقت بھوک بھی لگ گئی تھی تو آپ نے پوچھا تھا کہ آپ کے گھر میں کوئی چیز ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک بکری کا بچہ ہے اور وہ اتنا کمزور تھا کہ اس سے دودھ ممکن ہی نہیں تھا. تو آپ نے کہا اسی کو لے آؤ. جب اس کو لایا گیا تو اس سے دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا، اور جس سے دودھ کا ممکن ہی نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا، تو اس سے دودھ جو ہے نا آیا. اور اتنا آپ نے بھی پیا، آپ کے ساتھیوں نے بھی پیا، اور پھر ان کو ایک کٹورے میں دودھ بھر کر بھی دیا. یہ اس وقت کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ چلا گیا تو اتنے میں جب اس کا شور آیا تو اس نے پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا اور یہ کیا صورتحال پوچھی. تو اس وقت انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ کے بارے میں ان کو جو بات بتائی تھی تو اس میں آپ کے قد کا ذکر بھی کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ایسا شخص آیا تھا جو نہ اتنا لمبا قد تھا کہ اس کو جو لمبے ہوتے ہیں کافی سارے، نہ اتنا چھوٹا تھا کہ چھوٹے قد والے، بلکہ ایک درمیانہ قد انسان آیا تھا. اور اس کو ایک بہت خوبصورت مثال کے ساتھ تشبیہ دی انہوں نے کہا ایک دو شاخ ہوں اور دو شاخ کے درمیان سے ایک شاخ نکلی ہوئی ہو سیدھی، تو وہ کتنا خوبصورت لگتی. دو شاخ اور سیٹوں کے درمیان سے ایک شاخ نکلی ہوئی، وہ کتنی خوبصورت نظر آتی ہے دیکھنے والوں کے لیے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا کہ انہوں نے کہ نہ لمبا قد تھا ان کا کہ چلنے میں بندے کو عجیب سے لگے، نہ اتنا چھوٹا قد بلکہ ایک درمیانہ قد. اور اس کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پہلے شوہر فوت ہوئے ان سے ایک بیٹا تھا، ہندہ بن ابی حالہ نام تھا ان کا. ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا، اور جتنے بھی صحابی تھے ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ مبارک کو انہوں نے زیادہ بیان کیا اور زیادہ انہوں نے دیکھا بھی ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک جو ہے وہ لمبے کی طرف تھوڑا زیادہ مطلب تھا، یعنی لمبائی کی طرف وہ کہتے ہیں تھوڑا زیادہ تھا، اتنا بھی نہیں، درمیانہ تھی. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس کے اوپر ایک شعر بھی کہا ہے کہ نہ پست قد لمبے ہی کوئی مفہوم ہوتے تھے، میانہ قد کے کچھ نکلے ہوئے معلوم ہوتے تھے، مگر مجمع میں ہوتے جب بھی کبھی حضرت والا نمایاں اور اونچا ہوتا تھا سرقد ان کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجمع کے اندر بیٹھے ہوتے تھے تو آپ اگر ایک باہر سے اجنبی انسان آتا تھا وہ دور سے پہچان لیتا تھا کہ فلاں نبی بیٹھا ہوا ہے، فلاں میں جو ہے نا ان کا سردار بیٹھا ہوا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ اگر کوئی بھی آپ کو دیکھتا تھا تو وہ دور سے آپ کو پہچان لیتا تھا کہ ان کا جو ہے نبی اور سردار میں بیٹھا ہوا. یہ آپ کا معجزہ تھا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک کیا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا وصف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ کا رنگ سفید تھا اور گلابی تھا، سفید رنگ تھا اور گلابی تھا. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو ماشاءاللہ بہت مشہور صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شعر بھی پڑھتے تھے، اور ان کے ایک بہت خوبصورت شعر ہے کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رنگ ہے وہ اظہر اللون یعنی سرخی کی طرف مائل سفید رنگ تھا. اور انہوں نے فرمایا کہ مطلب اور انہوں نے مطلب سرخی کی طرف مائل تھا اور جو ہے سفید رنگ. اور اس کے بعد حضور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رنگ مبارک تھا وہ اس طرح تھا کہ گویا آپ اس کو اگر چاند جیسے چاند کو انسان اگر دنیا میں یوں لے آئے تو کیسے ایک نظر آئے گا اس طرح نظر آتا. اور کہتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تھے مسکراتے تھے تو آپ کے مسکرانے سے
دیواروں کے اوپر روشنی پڑ جاتی تھی. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اور رنگ مبارک تھا. اور اس کے بارے میں معبد جس کے بارے میں بھی فرمایا وہی آپ کے رنگ کے بارے میں اپنے شوہر کو بتا رہی تھی کہ ایسا رنگ تھا جب دور سے بندہ دیکھتا اس کو تو وہ ایک چمکتا ہوا اجالا نظر آتا تھا, اور جب قریب سے دیکھتا تھا تو ایک خوبصورت چہرہ نظر آتا. تو یہ اس بارے میں. اور اس کے بارے میں ایک شعر بھی ہے کہ کبھی جب مسکرا دے تو بجلی کو ند ہو جاتی, یعنی بند چھپ جاتی بجلی جو ہوتی آسمانی بجلی ہوتی, اور دیوار پر ایک روشنی سی جگمگا جاتی. تو یہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ لمبئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ کے بارے میں آج ہم نے شمائل ترمیزی یہ پوری ایک حدیث ہے, دورہ شریف میں اس کو پڑھایا جاتا ہے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو بیان کیا جاتا ہے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کی زیارت کی نصیب فرمائے. کلاس کا وقت پورا ہو گیا, لیکن آپ لوگوں کو یہ چارٹ دکھانا کچھ اوصاف ہے انشاءاللہ. ہم سب نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے اندر یہ پیدا کریں انشاءاللہ. اور سب سے پہلے آپ سے وسلم کو یہ نبوت سے پہلے کے اوصاف, یعنی نبوت ملنے سے پہلے کے, تو ہم نے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ کہ ہم یہ سارے اوصاف اپنے اندر پیدا کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ایک ایک کر کے اس کو وہ کر لیتے ہیں. سب سے پہلے رائٹ سائڈ سے شروع کریں تو حیا دیکھیں تو حیا کا تعلق ہے صحیح نظر سے, نظر کی حفاظت سے, کہ ہم سب کی نظر کی حفاظت ہو رہی ہے. یعنی خاص طور پہ آج کل جب سے ڈیجیٹل موبائل آیا تو نظر کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہوگی, خاص طور پہ جب کوئی دیکھ رہا نہیں ہوتا اور موبائل آپ کے پاس ہے, انٹرنیٹ کنیکشن آپ کے پاس ہے, تو بندے کی نظر کی حفاظت بہت ضروری ہے. دوسری چیز بہترین اخلاق, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بہترین تھا. لوگوں سے ملتے تھے تو بہت خندہ پیشانی سے ملتے تھے. درست سوچ, وفاداری ایک انسان میں بہت زیادہ ہونی چاہیے, درست سوچ ہونی چاہیے, پازیٹیو تھنکنگ ہونی چاہیے. عمدہ عادات شریفہ بہت اچھی تھی, جن میں سچائی ہے سب سے زیادہ. خیر خواہ تھے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کے ذریعے ملتے تھے. امانت کا ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا کہ امین تھے بہت زیادہ, جس کی وجہ سے لقب ملا. اس کے بعد نیچے کہ تواضع تھی, اور تواضع کہتے ہیں کہ ایک تو ہوتی ہے نا بناوٹی تواضع, آپ لوگوں سے بہت بن کے مل رہے ہیں, ہوتی ہے کہ دل سے بندہ خود کو کم تر سمجھے دوسروں سے. دل میں بندہ سمجھے کہ یار میں گناہ گار ہوں, اپنے گناہوں کو بندہ ذہن میں رکھے کہ میرے یہ گناہ ہے, یہ سب نیک ہے میرے سے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کچھ صفات کی کہ بردباری, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت یعنی کہ پاک دامنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد کہتے ہیں کہ دنیا سے بے رغبتی. رائٹ سائڈ میں آپ کو زہد نظر آ رہا ہوگا. دنیا سے بے رغبتی کا مطلب ہے کہ بندے کے دل میں یہ خواہش نہ رہے کہ یار میرا ایک پلازا ہے تو میرا دوسرا پلازا ہے, اور میرے پاس ایک گاڑی ہے. تو ہوتا ہے نا بندے کا کہ آپ دیکھتے نہیں کہ اس کی انتہا نہیں ہوتی. میرا ایک بائک ہے میرا, تو یہ مجھے اچھا لگتا ہے, مجھے گاڑی چاہیے, گاڑی چھوٹی آلٹو ہے, مجھے جو ہے نا وہ کلٹس چاہیے, کلٹس لے لی, پھر مجھے اللہ لینڈ کروزر دے دی, اور پھر 2 ہو جائیں 3 ہو جائیں. یہ شریف کا مفہوم ہے کہ انسان کو اگر اور پہاڑ جتنا سونا بھی مل جائے تو یہ دوسرے کی خواہش کرے گا. تو اس کو کہتے ہیں زہد, کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا اس پہ صبر شکر بندہ کرے. ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ لوگ اپنے اپنے حلقوں میں بیٹھ جائیں. آپ لوگوں کے پاس کتنا ٹائم؟ 5 منٹ ہے, 7 نہیں 6-7 منٹ ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کے پاس. ٹھیک ہے 35 سے. تو حلقوں میں بیٹھیں کہ جوڑیاں کیسے بنائیں گے؟ آتی ہو جائے آتی ہو نہیں, بلکہ شاید بھی آپ ادھر آئیں, آپ کو ادھر ینگسٹر میں بٹھاتے ہیں, ادھر آ جائیں. نہیں ہوتے ہیں, شاید بھائی آپ ہو جائیں ان کے ساتھ. ٹھیک, احمد بھائی آپ ہو جائیں, قمر بھائی آپ ہو جائیں, اور عبد الجلیل بھائی آپ ہو جائیں. احمد بھائی کے ساتھ چلیے, جلدی سے جائیں, کتنی جلدی اٹھے شاید آپ دونوں کو اکٹھے نہیں بٹھانا ہے. آپ ہو جائیں, صاحب بھائی آپ ہو جائیں, اور آپ ہو جائیں, آپ صاحب بھائی آپ